अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तरफ से एक बयान जारी हुआ। वज़ारत ख़ारजा के एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी उसूलों पर पाकिस्तान के पुख्ता यकीन का इजहार किया। इसके साथ साथ इसहाक़ डार ने मकबूजा इलाक़ों में उन उसूलों की ख़िलाफ़ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया जिनका ज़िक्र अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में शामिल है। उसमें कहा कि कश्मीरी अवाम की जायज़ उमंगें अब भी ज़ालिमाना जबर के ज़रिए दबाई जा रही हैं। इसी तरह गज़ा फ़लस्तीन हमारी मुश्तरका इंसानियत और आलमी ज़मीर के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के साथ मिलकर अमन, तरक्की और इंसानी वक़ार के वादे को दोबारा ज़िंदा करने के लिए तैयार है। मैं ये बयान सुन के बड़ा महज़ूज़ भी हुआ कि बड़ा इनकलाबी किस्म की ये बात इसहाक़ डार ने की और बाकायदा इसके लिए बयान भी जारी किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की 80वें सालगिरह के हवाले से। लेकिन इंसानी हुकूक़ की पामालियों पर इसहाक़ डार के इन अल्फाज के अंदरूनी हालात से कोई मुताबिकत नहीं है। रोज़नामा डॉन का आज ही का जो इदारिया है उसने बड़े वाज़े तौर पे इसी तज़ाद की जानिब इशारा करते हुए लिखा है कि इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर रियासत को तमाम अपोजिशन को कुचलने और शहरी आज़ादियों को पामाल करने से गुरेज़ करना चाहिए। ये इस वक्त और भी अहम हो जाता है जब रियासती नुमाइंदे इंतहा पसंदी की तारीफ़ इतनी वसी कर देते हैं कि सियासी मुखालफिन को भी खून के प्यासे शिद्दत पसंदों और नफ़रत फैलाने वालों के ज़ुमरे में शामिल कर देते हैं। और ये उस तरफ इशारा है कि किस तरह इस वक्त मुख्तलिफ़ जो वज़ीर हैं, चाहे उसमें अता तारड़ हैं, चाहे वो तलाल चौधरी हैं, चाहे राना सनाउल्लाह हैं, चाहे वो चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ हैं, उन सब ने कोशिश की अपने बयानिए के ज़रिए PTI और इंतहा पसंद शिद्दत पसंद उन जमातों के कारकुनों को मिलाने की कोशिश की। वो जमातें जो कि पाकिस्तान के रियासती बयानिए का और रियासती सियासी मैनेजमेंट का हिस्सा रही हैं। अब इस तमाम जो सूरत हाल है जो इसहाक़ डार के प्रेस रिलीज़ के ज़रिए वाज़े हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना 3 ज़ावियों से सूरत हाल का जायज़ा लें। एक तरफ PTI के ख़िलाफ़ जो जबर का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ गुमशुदगियों का सिलसिला जिसको जबरी गुमशुदगी कहते हैं, और तीसरी तरफ अरशद शरीफ हमारे मरहूम साथी जिन्हें बड़ी बेदर्दी से केनिया में 3 साल कबल कत्ल कर दिया गया था। तो अब आप देखिए कि जो डार का बयान है उस वक्त बिल्कुल बेमानी या मानी खेज़ हो जाता है जब मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के रहनुमा इमरान ख़ान, उनके साथी मियाँ महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सैकड़ों दीगर कारकुन 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतल्लिक़ दर्जनों मुकदमात में अब भी जेलों में हैं, नज़रबंद हैं या कानूनी कार्रवाइयों में उलझे हुए हैं बुरे तरीके से। जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली, जिन्होंने समझौता कर लिया या ख़ुद को PTI से दूर कर दिया, वो आजकल बिल्कुल मज़े में है, कोई उन्हें डर खौफ नहीं है। अब जहाँ तक मुकदमात की सूरत हाल है, जब उन मुकदमात की या क्रिमिनल मुकदमात की जिनका ज़िक्र हम गज़ा ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से, जो भारत के ज़ेर कंट्रोल कश्मीर है, उसके हवाले से करते हैं, तो वज़ारत दाखिला के मुताबिक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में तकरीबन 188 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से पंजाब में 99, इस्लामाबाद में 76 और खैबर पख्तूनख्वा में शायद 2 मुकदमात हैं। PTI कारकुनान के ख़िलाफ़ भी बड़ी तादाद में मुकदमे और गिरफ़्तारियाँ हुई। मिसाल के तौर पे 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के बाद रावलपिंडी में एक एंटी टेररिज्म अदालत ने 4185 कारकुनान को पुलिस रिमांड पर भेजने का हुक्म दिया। शायद ये तारीख़ में एक अनोखा वाक़या होगा और इसमें तो इस अदालत को बिल्कुल कोई तमगा भी मिलना चाहिए था कि एक वक्त में 4185 अफराद को, अपोजिशन के वर्कर्स को पुलिस रिमांड पर
بھیج دیا گیا۔ پھر مارچ 2023 کو لاہور میں زمان پاک ہنگامے کے بعد 98 کارکنان کو جیل بھیجا گیا تھا۔ اب اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے کارکنان میں سے کوئی 10,000 افراد کو اٹھایا گیا تھا۔ بہت سارے باہر بھی آ چکے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اب بھی مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب اس حوالے سے ظاہر ہے حقوق انسانی کی تنظیمیں، چاہے ہیومن رائٹس واچ تھی، ایمنسٹی انٹرنیشنل تھی یا ہیومن رائٹس پاکستان، وہ مسلسل ان زیادتیوں کی طرف نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ جو اینٹی ٹیررزم قوانین اور عوامی نظم و نسق کے قوانین بہت وسیع اور مبہم انداز میں استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ سیاسی مخالفین کے خلاف طاقت کے بیجا استعمال کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب پاکستان کی بیرونی سطح پہ انصاف اور انسانی حقوق کی وکالت اور داخلی سطح پر اس کی انسانی حقوق کی صورتحال کے درمیان جو تضاد نمایاں ہوا، اس ایک مقدمے بھی ہوا جب سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے ایک مقدمے میں اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ غیر قانونی ہلاکتوں، جبری گمشدگیوں اور حراستی تشدد میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل، حراستی تشدد اور طاقت کا غیر ضروری استعمال کسی بھی جمہوری معاشرے میں ناقابل برداشت جرم ہیں۔ یہ آئین اور اس میں دیے گئے بنیادی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہیں۔ یہ جملے جو ہیں ان کے محمد حیات کے مقدمے کے تناظر میں انہوں نے دیے۔ تربت بلوچستان کا ایک نوجوان طالب علم جسے نیم فوجی فورس کے اہلکاروں نے مبینہ طور پر حراست میں لے کر قتل کر دیا، جسٹس من اللہ نے ملزم ایف سی اہلکار کی سزائے موت کو برقرار رکھا، تاہم بینچ کے جو باقی 2 جج تھے انہوں نے اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ اب انہوں نے جو جسٹس من اللہ نے یہ کہا کہ ایسے معاشرے میں جہاں جبری گمشدگیوں، طاقت کے بے جا استعمال اور ماورائے عدالت ہلاکتوں کی شکایات عام ہوں، وہاں ایسے جرائم پر استثناء دینا قانون کی سب سے زیادہ سنگین خلاف ورزی بن جاتی ہے۔ اور چونکہ اس کا تعلق بلوچستان سے تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف صوبہ بلوچستان میں 2025 کے پہلے نصف میں تقریباً 752 افراد جبری گمشدہ ہوئے، ان میں سے 181 بازیاب ہوئے، 25 ہلاک ہوئے یعنی ان کی لاشیں ملی، اور باقی 546 لاپتہ ہیں۔ ان کا بھی یہ الزام ہے کہ یہ تمام کام جو ہے نیم فوجی اداروں کی طرف سے منظم طریقے سے کیا جاتا ہے۔ سرکاری کمیشن آف انکوائری جو کہ انفورسڈ ڈس اپیئرنسز یا جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، اس کا یہ کہنا ہے کہ اگست 2025 تک مجموعی طور پر 10,592 کیس درج ہوئے، جن میں سے 4,776 افراد گھروں کو واپس آ چکے، 1,017 داخلی حراستی مراکز میں پائے گئے، 706 جیلوں میں ملے اور 293 افراد ہلاک یا ہوئے، مطلب ان کی لاشیں ملیں۔ اب اسی طرح دوسری طرف دیکھیں، آج کا دن، آج سے ایک دن پہلے 3 سال قبل ارشد شریف ہمارے ساتھی کو بڑے بے دردی سے کینیا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ نہ تو بلوچ تھا، نہ قوم پرست پشتون تھا، نہ کسی کا ایجنٹ تھا، بلکہ ایک پنجابی مسلمان محب وطن اور ایک فوجی گھرانے کا فرد تھا۔ سچ، جرت اور مزاحمت کی ایک علامت بن کر اس نے اپنی موت سے کچھ چند مہینے پہلے تک بے شمار ایسی باتیں کی، تقریریں کی کہ جس سے جو ایوان ہائے اقتدار ہیں وہ بڑے ناراض ہوئے۔ اب ان سچ بولنے کی پاداش میں اس نے اپنی جان گنوا دی۔ آج تک ارشد شریف کو انصاف نہیں ملا۔ ان کی والدہ نے ان کے قتل میں ملوث کئی سول فوجی افسران کے نام بطور ملزم لیے، مگر وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکی جن کے نام لیے گئے تھے ان کے خلاف۔ اب ارشد شریف کا خون انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے اور لوگوں کو جبر، سنسرشپ اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے بیدار کرنے کی طرف مائل کر رہا ہے۔ ان کی بہت بڑی قربانی تھی، اور یہ بھی سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ صحافتی آزادی کوئی مراد نہیں، یہ انسانی حق ہے۔ دنیا کو بین الاقوامی سطح پر احتساب کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اب دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا کہ جو سندھ میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، یعنی ایک طرف تو لوگ انصاف کے لیے، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، چاہے بلوچ یکجہتی کمیٹی سے ہو یا ارشد شریف کی والدہ ہوں، وہ انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ دوسری طرف کچے کے 45 خطرناک ڈاکوؤں کو، جو کہ ہر قسم کے
سنگین جرائم میں ملوث تھے. انہوں نے گھر اجاڑے ہوئے تھے، لوگوں کو اغوا کیا تھا، اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھے، لوگوں کے گھروں پہ ڈاکے ڈالے ہوئے تھے. لیکن سندھ میں باقاعدہ ان کا ایک سرخ قالین بچھا کر ان کا استقبال ہوا جب انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اور مزے کی بات کہ باقاعدہ سرکاری سطح پہ اس کی بڑی زوردار طریقے سے تشہیر بھی ہوئی ان لوگوں کی جو کہ درجنوں مقدمات میں قتل کے، اغوا کے اور لوٹ مار کے واقعات میں ملوث تھے. باقاعدہ 6-8 مقدموں کا جن کو سامنا تھا، انہیں کہا گیا کہ آپ آئیں ہتھیار ڈال دیں، ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے. یعنی ان کا ایک ریڈ کارپٹ استقبال قانون شکن لوگوں کے خلاف ہوا. اور جو قانون پسند افراد ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، ان کے کیس نہیں لگ رہے ہیں، ان پر کوئی ڈرون نہیں چلتا، کوئی آپریشن نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کی سنوائی ہو رہی ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان عالمی سطح پر انصاف اور انسانی وقار کی بات تو کرتا ہے، لیکن اسے جو اپنے اندرونی تضادات ہیں، اندرونی جو ہمارے اس وقت انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہیں، ان کا بھی کچھ علاج تلاش کرنا پڑے گا. کیونکہ جب تک عالمی سطح پر تو آپ جتنی مرضی ایڈوکیسی کر لیں، لیکن جتنی بھی اس سے متعلق آپ کی اپیلیں ہیں، وہ اس وقت تک کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا جب تک آپ گھر کے اندر اپنے حالات درست نہ کر سکے. شاید اسی صورتحال کا اس پہ میں ابھی ختم کروں گا کہ اسی صورتحال کا کچھ احاطہ جو ہمارے ایس پی تھے عدیل اکبر، جن کا کہا گیا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے. ابھی تک بڑے پراسرار حالات میں عدیل اکبر نے خودکشی کی یا وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیر جانے کی، جب وہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے، ہڑتالیں ہو رہی تھیں، جانے سے انکار کر دیا تھا. اس طرح انہوں نے مرید کے میں جو آپریشن ہوا TLP کے خلاف، وہاں بھی شرکت سے انکار کر دیا تھا. اور بالآخر بڑے پراسرار حالات میں 2 دن پہلے ان کی لاش ملی. اور انہوں نے کچھ اشعار لکھے تھے جو اپنی خودکشی سے 3 ماہ پہلے انہوں نے ٹویٹر یا ایکس پہ کچھ ایسے اشعار لکھے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شدید کرب میں تھے اور پاکستان کی صورتحال اور اپنی جو سروس ہے، پولیس سروس، اس سے بھی قطعاً خوش نہیں تھے. انہوں نے اپنی وال پہ کئی اور بھی اشعار لکھے ہوئے ہیں جو سب ایسی ہی بوجھل فضا لیے ہوئے ہیں، ایسی نفسیاتی کیفیت بیان کرتے ہیں جس میں کوئی شخص ناقابل برداشت دباؤ میں ہوتا ہے اور اس دباؤ میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے اس کو اشارہ سمجھیں یا سرکاری افسران پر دباؤ کا ایک ذریعہ سمجھیں. شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور بڑے ہی افسوسناک دلدوز قسم کی یہ شاعری ہے جو اس نے اپنی ٹویٹر پہ وال پہ لکھی تھی. اور وہ یہ تھی کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا وار ہمارا ہے. یہ وہ 3 مہینے پہلے عدیل اکبر کے ٹویٹر پہ لکھے ہوئے اشعار تھے جس سے انہوں نے پاکستان کی موجودہ صورتحال اور پولیس سروس کے اندر کے حالات کے تمام جو صورتحال ہے اس کو بالکل کہتے ہیں کہ دریا کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا. اب اللہ ان کی مغفرت کرے، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ ان کے جو قتل کے یا ان کے ہلاک ہونے کے اصل صورتحال ہے وہ بھی کسی وقت سامنے آئے.